बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको आज की वीडियो में बहुत खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शर्फ़ मुश्तरी गुज़र गया तो अब हम क्या करें। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जिन्हें पता ही नहीं होता, जिन्हें पता नहीं था कि शर्फ़ मुश्तरी क्या होता है, शर्फ़ मुश्तरी के फ़ज़ाइल कमालात क्या होते हैं। बहुत सारों को ये भी नहीं पता था कि लौह मुश्तरी क्या होती है। अब जब सब लोगों ने इसके ऊपर काम किया, सोशल मीडिया पे, अपने अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल पे हर किसी ने इसके बारे में बात की जो इसके बारे में जानते थे। तो इसके साथ ऐसे वो तमाम तर लोग जो पहले इन चीज़ों को नहीं जानते थे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, उनको इन चीज़ों के बारे में पता चला। कुछ लोगों को जल्दी पता चल गया और कुछ लोगों को बाद में पता चला। और जिन्हें पहले पता चल गया उन्होंने तो उससे जो हो सका वो फ़ायदा हासिल किया। जिनको पता नहीं चला वो अब सोचते हैं कि अब हम क्या करें और हम क्या 12 साल तक इंतज़ार करते रहेंगे। तो वो लोग जिनको शर्फ़ मुश्तरी का पता नहीं चला और वो चाहते हैं कि हम भी वही फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करें, उनके लिए मेरी आज की वीडियो है। ये बहुत ख़ास है। इसके साथ चंद एक ज़रूरी मालूमात भी होंगी। अगर आप थोड़ा वक्त देंगे और मेरी बात को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात आपको हासिल हो जाएंगी। शर्फ़ मुश्तरी के हवाले से पहली बात तो ये है, शर्फ़ मुश्तरी तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी जो सय्यारा मुश्तरी है वो अपने उरूज पर है। यानी इसका जो बुर्ज है, इसका जो घर है वो बुर्ज सरतान है। उलमाए रूहानियत से हमने ये जाना और सुना है, और वो कहते हैं बुर्ज सरतान में जब मुश्तरी होता है तो इसको शर्फ़ लगता है। अब वो कहते हैं कि जो इसका ख़ास शर्फ़ है वो ऐसे है कि जैसे एक बादशाह तख्त नशीं हो। लेकिन अगर बादशाह तख्त से उतर जाए और उसी कमरे में हो तो फिर भी उससे वही फ़यूज़ व बरक़ात हासिल हो सकते हैं जो जब वो अपनी मसनद पे बैठा हो तो फिर भी हासिल होते हैं, क्योंकि वो वहीं अभी तक मौजूद है। तो वो कहते हैं कि शरफ़ तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी आपके पास तकरीबन 26 जून 2026 तक का वक्त है। आप इस पूरे दौरानिए में इसी सय्यारा मुश्तरी से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल कर सकते हैं कि अभी भी वो इस काबिल है कि वो आपको शरफ़ दे सके, आप उससे नफ़ा हासिल कर सकें, आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आप जो भी उससे चाहते हैं वो आप हासिल कर सकें। तो लिहाजा वो लोग जो चाहते हैं और वो लोग जिन्हें अफसोस है कि यार हमें तो पता ही नहीं चला, इतना कीमती वक्त था वो गुज़र गया, तो उनसे गुजारिश है कि आप परेशान ना हों। अब भी आप वही अमाल कर लें, आप लौह मुश्तरी तैयार कर लें, कोई और अमल कर लें, तो इंशाअल्लाह वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदामंद साबित होगा। दूसरी बात ये है, शर्फ़ मुश्तरी में जिन लोगों ने जो भी अमल किया है वही उनके लिए ख़ास है। यानी कुछ लोग तो ख़ास आमाल करते हैं, ख़ास अलवाह तैयार करते हैं, ख़ास तिलस्म तैयार करते हैं, ख़ास नुकूश लिखते हैं। अगर आपने कोई ख़ास अमल नहीं किया, कोई ख़ास लौह तैयार नहीं की, कोई ख़ास तिलस्म नहीं लिखा, तो फिर भी आपने अगर कुछ भी उस दौरान अमल कर लिया है, कुछ भी आपने पढ़ लिया है, कोई भी आयत इसम आपने लिख लिया है, तो वो आपको कामिल फ़ायदा देगा। लेकिन वो हमें कैसे फ़ायदा देगा? हमने उसकी मदामत करनी है। हमने कोई भी अमल कर लिया, कोई भी इसम लिख लिया, कोई भी आयत लिख ली मुश्तरी का शर्फ़ हासिल करने के लिए, कोई भी हमने अमल पढ़ लिया। अब आपने लौह तैयार कर ली, आपने किसी से लौह ले ली,
اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس لوح کے اوپر وہی پڑھائی کریں گے۔ اگر آپ نے کسی سے عمل کروایا ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں، آپ ہمیں عمل بتائیں کہ ہم کون سا کریں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، تو آپ پڑھیں گے، آپ کو اس کی برکت ملے گی، آپ کی لوح جاری ہوگی، آپ کو فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایڈوانس الواح تیار کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر وہ ان کو آہستہ آہستہ لوگوں کو دیتے رہتے ہیں ہدیے کے ساتھ، یا جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن الواح کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں جو میں نے علماء سے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک عام ہوتی ہے، ایک خاص ہوتی ہے۔ عام ہے جو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، خاص ہے جو جس کے لیے بنائی جائے وہی اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ اب جب آپ نے خاص نہیں بنائی تو عام مین آپ وہی بھی بنا لیں۔ ہم نے جب سوشل میڈیا پہ، انٹرنیٹ پہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کی، وجہ اس کی یہ تھی مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ میری ایک بہن ہے اور میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے، تو وہ مجھے اچھی اچھی باتیں بھیجتی اور بتاتی رہتی ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شرف مشتری آ رہا ہے تو آپ اس کے اوپر کچھ سرچ کریں، کچھ تحقیق کریں۔ اس کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑا سرچ کیا تو مجھے کچھ چیزیں ملی، جن میں یہ تھا کہ کچھ الواح مجھے ملی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عام آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ ان کو لکھ سکتے ہیں۔ کسی نے ایک اچھا طریقہ ہی بتایا، لیکن میں الواح کی بات، نقوش کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے وہ تمام نقوش الواح لکھ لی۔ اب اس کے بعد میں نے کہا کہ اس بہن نے مجھے کہا ہے تو میں نے وہ ساری چیزیں اس کو پرسنلی جو میرے پاس معلومات آئیں بھیج دیں اور میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ اب ہمارے ایک شاہ صاحب ہیں، وہ مجھے اس کے بارے میں بار بار پوچھ رہے تھے، تو ان کے سوالات تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں اور وہ ایک آدھے جواب سے مطمئن نہیں ہوتے۔ کہہ لیں کہ انہیں بھروسہ بہت زیادہ ہے مجھ پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی بات ہے نا میں نے قاری صاحب سے پوچھنی ہے، اور جو قاری صاحب کہیں گے وہی میں نے کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا۔ حالانکہ وہ بہت اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، مجھ سے علم میں بھی بڑے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، سید زادے ہیں۔ ان کو کئی بڑے بڑے سادات کرام سے خلافت بھی حاصل ہے، لیکن یہ ان کی شفقت ہے کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں ان کے لیے، اب ان کے جو سوالات ہیں نا ان کے لیے ایک چھوٹی سی وائس بنا دوں۔ میں نے وہ وائس بنائی۔ جب میں اس کو ایڈٹ کرنے لگا تو پھر میں نے سوچا کہ یار وائس تو بنا دیے، اب اس ویڈیو کو تھوڑا سا اس کو خوبصورت کر دیں۔ میرے پاس جو معلومات تھیں وہ میں نے ساری اس میں ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لوگوں کو وہ بڑی پسند آئی۔ اب اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اس ویڈیو کی وجہ سے ایسے بہت سے لوگ میرے ساتھ جڑے، جن کے ذریعے ہمیں کتابوں کا پتہ چلا، ہمیں اس نقش کی چال کا پتہ چلا، ہمیں اس کے موکل کا پتہ چلا، اس کے استخراج کا پتہ چلا۔ یعنی کہہ لیں دوسروں کو بتاتے بتاتے مجھے خود اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کر دیا۔ یعنی میں چاہ رہا تھا کہ مجھے علم نہیں ہے تو میں اس پہ بات نہ کروں، لیکن میں نے کیوں ویڈیو بنائی؟ وہ ان سید زادے کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، اور میرا یہ ایمان ہے اگر آپ کی نیت خالص ہو تو مالک آپ کو نوازتا ہے۔ اس سید کی غلامی، محبت اور اس عقیدت کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ علم عطا کر دیا، اور سادات ہمارے ساتھ جڑ گئے، اس چیز کے ماہر جڑ گئے، اور ہم نے اپنی تصحیح کی، اپنی غلطیوں کو دور کیا۔ الحمدللہ وقت گزرنے سے پہلے ہم نے تمام تر چیزوں کو درست بھی کر لیا۔ اب اس کے بعد وہ ساری جو الواح مجھے پہلے ملی تھیں، جو میں نے سیو کی تھیں، جنہیں میں نے بڑی مشکل سے لکھا تھا، یعنی میں صرف ویڈیو نہیں بنا رہا تھا، لوگوں کو اس کے بارے میں بتا نہیں رہا تھا، کوئی سٹیٹس وغیرہ نہیں لگا رہا تھا، لیکن خود میں اس پہ تحقیق بھی کر رہا تھا،
وہ الوا لکھ بھی رہا تھا، وہ تلسم لکھ بھی رہا تھا، یعنی ذاتی طور پہ میں وہ تمام چیزیں کر رہا تھا۔ تو جب میں نے اس کو باقاعدہ کیا، مجھے اس کی سمجھ آئی، پتہ چلا، پھر جب میں نے وہ سارا جو پہلے کیا ہوا تھا، میں نے جو نقوش جو طلاسم سارے لکھے تھے، تو مجھے ان تمام پہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ یار اب یہ تو ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، اور میرا وقت بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں صرف ہو گیا ہے۔ تو اب پھر چند ایک ان میں سے بچیں جن کی میں مجھے کچھ نہ کچھ تبدیلی کرنی پڑی، باقی کو پھر میں نے جلا دیا۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس کے بارے میں جو کتابیں ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں مجھ تک جو پہنچی ہیں۔ ایک تو رموز جعفر ہے جو کاش البرنی نے لکھی ہے، اس کو میں نے پڑھا، اس میں انہوں نے جو لوح کا طریقہ، لوح مشتری کا ذکر کیا، وہ بیان کرنا بڑا آسان، بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کو سمجھنا استاد بہت بڑی چیز ہے، ایک تجربہ پریکٹیکل بہت بڑی چیز ہے۔ تو جب ہم نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، تو بڑی مشکل سے اللہ نے کرم کیا، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ وسیلے سے، سادات کے وسیلے سے اللہ نے مجھے سمجھ ادا کی، پھر ہم نے اس کو پڑھا۔ پھر اس کے بعد شمس المعارف میں بھی مشتری کے شرف کے حوالے سے ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں آپ کو۔ تو اب اس کے بعد پھر یہ ساری معلومات، کتابیں بھی مل گئی، معلومات بھی مل گئی، ہم نے وہ کر بھی لیا، اپنے لیے بھی تیار کر لی، میں نے اپنے خاندان والوں کے لیے بھی چند ایک اپنے بچوں کے لیے تیار کر لی، ایک چند دوست تھے ان کو بھی تیار کر کے دے دی، اور ہم نے یہ سیکھا، جانا۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ الواح تیار کی ہیں، لیکن یہ لوح تیار کرنے سے پہلے اس لوح کی کسی نے زکوٰۃ بھی ادا کی ہے۔ جو آپ نے اس میں اسما لکھے ہیں، آیات لکھی ہیں، کیا آپ نے ان کی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ تو اگر آپ نے پہلے زکوٰۃ ادا نہیں کی، آپ نے فرسٹ ٹائم لکھا ہے، تو آپ کو وہ برکت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش کریں زیادہ مہنگے لوگوں سے رابطہ نہ کریں۔ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے کو نہیں دیکھتے، صرف ان کو ان کے وقت کا صلہ دے دیں گے، یار آپ نے اتنا ٹائم ہمیں دیا ہے تو یہ ہماری تھوڑی سی محبت ہے، تاکہ آپ نے جو محنت کی ہے، آپ اگر اس کی بجائے کچھ اور کر دے تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو اپنے بچوں کے لیے کرنا تھا۔ تو چلیں آپ نے ہمیں تھوڑا وقت دیا ہے تو ہم زیادہ تو نہیں کر سکتے، کہہ لیں کہ ہم آپ کے علم یا آپ کی خدمت کے مطابق تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ جو آپ سے حسب توفیق ہو، آپ سے 10 روپے ہوں، 20 ہو، 50 ہو، 100 ہو، 200 ہو، 500 ہو، 1000 ہو، جو آپ کی طاقت ہے، زیادہ طاقت ہے 5000 بھی ہو، 10,000، وہ تو آپ کی طاقت پہ منحصر ہے، خدمت کر دیں، کام کروا لیں، جو مخلص ہوگا وہ کر کے دے دے گا۔ لیکن جتنے آپ دیں گے، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اگر آپ نے 10 خرچ کیے ہیں، 50، 100، 200، 1000، 10,000، 20,000، جتنے آپ نے دیے ہیں، اگر آپ نے اچھے بندے کو دیے ہیں، واقعی اس قابل تھا کہ اس کی خدمت کرنی چاہیے، تو مانیں کہ آپ کے وہ پیسے ضائع نہیں ہوئے، وہ آپ کے ضائع نہیں ہوں گے، ان کا صلہ آپ کو ملے گا، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، کیونکہ اس نے آپ کو جو چیز بنا کر دی ہے، اس چیز میں وہ آپ کا ہدیہ شامل ہو گیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ صدقہ نکل گیا ہے، اس کا ہدیہ نکل گیا ہے، اب اس کی برکت بڑھ جائے گی، اس کا اثر بڑھ جائے گا۔ اگر جو بنا کر دے رہا ہے اس کا دل خوش ہو گیا، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکل گئی، تو سمجھے آپ کا کام ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے، یعنی آپ خود جس نے اس کو کیا ہے آپ اس سے کروا لیں تو یہ آپ کو فائدہ ہے۔ اگر آپ نے نہیں، ایسا بندہ آپ کو نہیں مل رہا ہے، ایسے لوگ میرے جیسے آپ کو بڑے نظر آئیں گے جو بڑی بڑی پیمنٹ مانگ رہے ہیں، تو بھئی آپ نہیں پے کر سکتے ہیں تو آپ خود سے تیار کریں، لیکن کوشش کریں کہ ان نقوش کی زکوٰۃ ادا کریں، ان طلاسم کی زکوٰۃ ادا کریں۔ کسی بندے سے تھوڑا مشورہ کر لیں کہ یار میں یہ کر رہا ہوں، اب تھوڑا سا مجھے گائیڈ کر دیں تاکہ مجھ سے غلطی نہ ہو۔ تو اس کے بعد آپ اس چیز کو کریں، اس سے فائدہ حاصل کریں، اور اگر آپ نے پہلے نہیں کیا تو اب جب زکوٰۃ تو ادا کر نہیں سکتے، لیکن اب وہی آیات، وہی اسماء، ان کو آپ باقاعدہ ان کا ایک چلا کریں،
وظیفہ کریں، عمل کریں، تاکہ آپ جب اس کے عامل ہوں گے اور آپ اس کا عمل کر لیں گے تو پھر آپ کو وہی جو آپ کے الواح، وہی آپ کے نقوش ہیں، وہی جو تعویذات ہیں، وہی آپ کے لیے جاری ہو جائیں گے، وہ آپ کو فائدہ دیں گے۔ اس کے بعد ایسے لوگ جنہوں نے شرف مشتری میں کام کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دوست نے مجھے میسج کیا، کہتا ہے جی کہ شرف تو گزر گیا ہے تو ہم اب کیا کریں۔ میں نے ایک سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ایک لاء لگائی تھی، انہوں نے کہا کہ اب تو وقت گزر گیا ہے، اب تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ شرف گزر گیا ہے، تو میں نے کہا کہ ہم نے تو شرف کو قید کر لیا ہے۔ اب ان کو پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے شرف مشتری میں کام کیا ہے، محنت کی ہے، عبادت کی ہے، انہوں نے شرف کو حاصل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر ایک نقش لکھا ہوا، ایک لکھی ہوئی لاء، ایک تعویذ، ایک آیت، ایک اسم، ایک دعا اس وقت میں لکھی گئی، نفع مند ہے، فائدہ مند ہے، پر اثر ہے، تو جو شخص اس میں عمل کرتا ہے، جس شخص نے وہ آیات لکھی ہیں، پڑھی ہیں، عمل کیے ہیں، عبادت کی ہے، ریاضت کی ہے، کیا وہ پر اثر نہیں ہے؟ کیا اس کو کچھ شرف حاصل نہیں ہوگا؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک کاغذ پہ، چاندی پہ، سونے پہ لکھی ہوئے الفاظ اس وقت میں نفع دے سکتے ہیں، تو اس وقت میں عبادت ریاضت کرنے والا ایک متقی پرہیزگار یقیناً آپ کے لیے نفع مند ہو سکتا ہے۔ ایسا بندہ مل جائے تو اس سے لکھوا لیں، اس سے دعا لے لیں، آپ کو شرف مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک نقش ہے جو کہ شمس المعارف میں لکھا گیا ہے، اور وہ اس میں سلام کا ہے، سلام قولا من رب رحیم، اس کے بارے میں سلام کے ساتھ ہے۔ تو اس نقش کو لکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ شرف مشتری میں لکھ لیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دینی اور دنیاوی کاموں کے لیے دے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور نقش ہے جو نقش یا عزیزو کا ہے، اور یہ وہ نقش ہے جو میں کئی سالوں سے لکھ رہا ہوں۔ اب میں اس کی باقاعدہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، لکھ تو میں اس کو کئی سالوں سے رہا ہوں اور میرے پاس ہے، اور میں نے اس کو کئی کتابوں میں پڑھا اور دیکھا ہے، اور اس کے کئی مطالعے، مفاہیم، اس کے فیوز و برکات، لیکن اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ یا عزیزو کا نقش ہے اور یہ مریخ کو تابع کرتا ہے۔ اور علماء روحانیت یہ بھی کہتے ہیں مشتری کو مسخر کرنے کے لیے مریخ کو مسخر کرنا لازمی ہے۔ تو اس لیے جو سلام ہے یا سلام ہو، یہ مشتری کو مسخر کرتا ہے، یا عزیز و مریخ کو مسخر کرتا ہے۔ تو آپ جب ساعت مشتری ہو، وہ تو روز ہوتی، ہر دن ہر رات، تو جس دن پہلی ساعت صبح کی، جس دن کی پہلی ساعت مشتری کو ہو، اس دن کا حاکم ستارہ مشتری ہوتا ہے۔ تو جس دن کا حاکم مشتری ہو، اس دن مشتری کی پہلی ساعت میں آپ یہ نقش لکھ لیں، سلام کا فرنٹ پہ لکھ لیں، اس کی بیک پہ یا عزیزو کا لکھ لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں، کندہ کرا لیں، تو یہ مشتری کو بھی مسخر کرے گا، مریخ کو بھی مسخر کرے گا، اور آپ کو وہ تمام فائدے دے گا جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوح مشتری بھی تیار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، آپ اس لوح کی کسی سے اجازت لیں۔ ہمارے ہاں اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہوتی، ہم کتاب ڈھونڈتے ہیں، نکالتے ہیں کتاب سے یا کسی سے سن لیتے ہیں اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، اور پھر ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو یہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ اجازت لے کر کریں گے تو اس کا اور کمال ہے۔ آپ اس کی اجازت لیں، جس نے اس نقش کو لکھا ہے یا جو اس کے قابل ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اجازت کی حاجت نہیں ہوتی، وہ صاحب مجاز ہوتے ہیں، وہ صاحب مجاز ہوتے ہیں، ہر بندہ تو صاحب مجاز نہیں ہے۔ تو جو صاحب مجاز ہیں وہ تو جو بھی کہے گا، جو بھی لکھے گا، وہ تو کیونکہ اس کے پاس تو ہر چیز پہلے ہی موجود ہے، لیکن ہم جیسے جو عام لوگ ہیں وہ تو اتنی چیزوں کے نہیں ہیں، اس کے قابل ہیں، اس معیار کے پہ نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں چاہیے
ہم کسی صاحب اجازت سے، کسی صاحب مجاز سے اس کی اجازت لے لیں۔ جس دن کا حاکم ستارہ مشتری ہو اس دن ساتھ مشتری میں لوح مشتری لکھ لیں، ساتھ اس کا جو وظیفہ ہے وہ کر لیں، جاری رکھیں، اس کی مداومت رکھیں، پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں، پھر اس کی مداومت رکھیں۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ نے شرف مشتری کو نہیں پایا تو آپ اس سے بھی زیادہ شرف حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو حاصل ہوگا۔ دیکھیں مشتری کو شرف کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیا اب اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ علماء کہتے ہیں اگر آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں، حضور کا فرمان ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ یہ ساتھ مشتری ہے، یہ شرف مشتری ہے، یہ شرف ذول ہے، یہ شرف قمر ہے، یہ شرف شمس ہے، یہ لیلۃ القدر ہے، یہ شب برات ہے، یہ دن ہے، یہ رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اس کی ہر رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اور ہر دن اس کا عید کا دن ہوتا ہے۔ اس کی تو ہر سانس شرف سے بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ خود شرف بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس بات پہ یقین رکھیں، آپ عمل کریں، کوشش کریں۔ انشاءاللہ مالک بڑا کریم ہے، اس کی ذات بڑی عظیم ہے، وہ آپ کو محروم نہیں رکھے گا، آپ کی سوچ سے زیادہ عطا کرے گا۔ انشاءاللہ ہم نے ابھی بہت سارے ٹاپکس پہ بات کرنی ہے، وقت میرے پاس بہت کم ہے، یہ بھی میں نے ایمرجنسی میں ویڈیو ریکارڈ کی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو آیات اس میں لکھی جاتی ہیں لوح مشتری میں، ان میں سے کون سی آیت صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ لوگ بڑا کہہ رہے ہیں کتنے اعداد ہیں، کون سی ہونی چاہیے، کون سی کیوں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یا من ایمو کے اوپر کوشش کروں گا میں ویڈیو بناؤں، یا من ایمو جو ہم نے لوح میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے ٹاپکس ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس وقت نہیں ہوتا، اس لیے مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔